सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान अजमल खान वजीर साहब। और आज अजमल भाई से हमने जो बलूचिस्तान में ये सेपरेटिज्म की एक लहर है इसको समझने की कोशिश करनी है। तो अजमल भाई, आपका तो माशाल्लाह से बतौर सियासतदान इस पूरे मामले में एक्सपीरियंस भी है, फिर आप मुशर्रफ दौर में भी आपका एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। तो ये जब हम बलोच सेपरेटिस्ट की तारीख देखते हैं तो 1947 में जब खान अफ कल्लात से कायदे आज़म ने बात की, 1948 में हम देखते हैं कि उनके सगे भाई ने बगावत शुरू कर दी। फिर उसके बाद 1958 में उन्होंने बगावत की बलूचिस्तान में, फिर 1963 में बगावत की, फिर 1973 में बगावत की, फिर 2005 में की और अभी भी यही सूरत हाल चल रही है। तो ये जो मसला है, क्या ये आपको नाराज़ बलोच का मसला लगता है या इनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान से मसला है, आपको ये लगता है? देखिए फरहान, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप ये देखें कि बलूचिस्तान के कोई तकरीबन 17 के लगभग चीफ मिनिस्टर रहे। जी जी। तो उन 17 में से तकरीबन कोई 14 यही सरदार रहे वहाँ के चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ऐसे। जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद गवर्नर देखें तो यही लोग रहे। जितनी कलीदी ओहदों पे अख्तर मेंगल वजीर आला रहे हैं, वो अकबर रहे, बुगटी वजीर आला रहे, उसके वाले साहब, जी जी। उसके अपना ये अकबर बुगटी साहब गवर्नर और मक्सी साहब गवर्नर, और मतलब के यू नेम इट, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब चीफ मिनिस्टर रहे। तो यही लोग थे चीफ मिनिस्टर्स तो वहाँ के सूबे के। अच्छा, अब इसमें जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, हमें ये भी देखना होगा कि माजी में वहाँ पे बलूचिस्तान में जिन लोगों को जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, जब आप उसको इक़्तिदार दे देते हैं या मिल जाती है या जो भी है व्हाटएवर, जब उनको बता देते हैं, उसके बाद जब तक वो बैठे होते हैं तो मसले मसाइल नहीं होते। जैसे कुर्सी से उतर जाते तो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, आप आम आवाम का फिर उस पर बाद में आते हैं कि आम आवाम के साथ क्या हो रहा है। अब ये जितने भी सरदार नवाब है, जितने भी है, आप इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लें, ये सारे के सारे बहुत मालदार है, ये इतने रिच है कि यू कांट इमेजिन। बट वहाँ के आम बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। बहुत बड़ा फ़र्क है दरमियान में। एक एलीट क्लब है बलूचिस्तान का और एक अवाम है। अवाम के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ बलूच नहीं है, वहाँ पे तकरीबन कोई 60% लगभग पश्तून है, फिर ब्रोई है, फिर दूसरे, फिर बलोच। और ये भाई जो वहाँ की पश्तून पॉपुलेशन है उनको पाकिस्तान से मसला है जिस तरह नहीं? से तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान वहाँ पे पश्तून बेल्ट में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है? ठीक है, जैसे अभी ये चमन बॉर्डर का मसला बना हुआ था तो उसमें तो सारा सबके कारोबार का मसला था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह के माहौल अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया। जी जी। ठीक है, कि इस तरह की किसी ने बात की। अब अजमल भाई, एक सवाल जो मैं इसके ऊपर एक मजीद उठाना चाहता हूं। महमूद खान चकज़ई है, पश्तून लीडर है ना। जी जी। महमूद खान चकज़ई है, तकरीरें भी सख्त करता है, सब कुछ होता है। लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब के भाई इस सूबे के गवर्नर रहे। इसके जो छोटे भाई थे वो सीनियर मिनिस्टर थे। यानी भाई उस वक्त मुझे याद है मालिक जब चीफ मिनिस्टर था तो इसका भाई सीनियर मिनिस्टर था, और उसी वक्त इनके भाई जो थे वो गवर्नर बलूचिस्तान थे। लेकिन फिर भी महमूद खान चकज़ई के हवाले से आप आज तक देख लें कि वो जब भी कोई बात करता है आईन पाकिस्तान की बात वो बात करता है। बिल्कुल ठीक है। अब ज़ाहिर है जो आईन पाकिस्तान की बात करता है और आईन के अंदर, तो उसके अंदर अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो तो फिर एड्रेस करना स्टेट की मतलब है कि वो तो फिर करना चाहिए, और उसकी नाराज़गी खफगी उसके साथ बैठकर बातचीत करना वो मेरे ख्याल में कि हमारे लिए कोई यानी मुल्क के लिए कोई इतना मसला नहीं। ये जो दूसरे जो लोग हैं वो लोग हैं इसमें, फिर ये तो पश्तून की आपने बात की, इस तरह के पश्तून में और भी है, और वहाँ पे ज़्यादा जो है पश्तून बेल्ट में GIF मौलाना फजल रहमान की पार्टी ज़्यादा वो है,
ابھی تو بلوچ بیلٹ میں بھی ان کے اچھی خاصی نمائندگی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ خود دیکھیں اس کی کیا پالیسی. اگر یہ سیاسی جماعت آپ دیکھ لیں نا جو وہاں پہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام ہے, یا اس کے بعد جو جیسے وہ گوادر والے ہیں مولانا ہدایت الرحمان, وہ بھی میرے خیال سے ان کے ساتھ ہی, وہ میرے خیال میں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ. اچھا, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی وہاں کا کوئی بھی بندہ آ کر اسمبلی میں بیٹھے, وہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان اسمبلی میں الیکشن جیسے ہوئے جس طرح ہوئے, لیکن وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہی لوگ ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ کسی کا اب زیادہ میجورٹی, اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا ریسرچ کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک بھائی ادھر ہے, ایک بھائی اس دوسری طرف ہے, وہ ناراض ہے, جی جی, یا چاچا ناراض ہے, بتیجا ادھر ہے. جی تو یہ بلکہ میں ہمارے ویورز کے لیے بتاؤں کہ اختر مینگل صاحب جو سے ان کے سگے بھائی, انہوں نے ایک علیحدگی پسند تنظیم بنائی ہے جو دہشت گرد تنظیم ہے پراپر, میرے خیال میں کہ جاوید مینگل. ہاں, اس طریقے سے اور بھی آپ کے سامنے یہ جو ہربیار مری ہے, اس کا جو بھائی تھا وہ منسٹر تھا میرے خیال میں کہ ابھی بھی مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن چنگیز خان نام ہے کیا ہے, وہ اسمبلی میں رہا, ابھی بھی میرے خیال میں شاید ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, بٹ اب اس کے آپ دیکھ لیں, لیکن اس کے بھائی کا. تو یہ آپ اگر ان پوری سرداروں کے بگٹی اور شاہزین بگٹی وہی نا, وہ بھی ابھی شاہزین بگٹی آپ کے سامنے پچھلے حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں وفاقی وزیر تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنے بھی یہ سردار اور وہاں کے نواب ہیں تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومتوں میں ہوتے ہیں, یا یہ ہوتے ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں. اچھا, پھر ان کی مزے کی ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, یہ ہوتا ہے اس طرح کے الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے, ایک بھائی نون لیگ میں تو دوسرا پیپلز پارٹی میں, تو کوئی جمعیت میں ہے, تو تقریباً اگر آپ ان کے مقابلے بھی دیکھ لیں تو آپس میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جو بھائی آ جاتا ہے اسمبلی میں, ادھر ہو جاتا ہے, وہ ادھر ہو جاتا ہے, وہ دوسرا پھر ناراض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو غربت میں رکھا گیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ زمینی رقبے کے حوالے سے دیکھیں تو پورے پاکستان کے 42% ہے بلوچستان, وہ معمولی وہ نہیں ہے. اب وہاں کے عوام کو کس طریقے سے وہاں کو اٹھانا تھا, اب یہ رسپانسبلٹی, یہ ذمہ داری جہاں پہ اسٹیٹ کی بنتی ہے, وہاں پہ ان کی ان نمائندگوں کی بھی بنتی ہے جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں, ہوگا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ووٹ وہاں پہ بڑے فیئر اینڈ فری یا پاکستان میں اور حال کیسے ہوتے ہیں, لیکن یہی سردار, نواب, خان, قوانین جتنے بھی ہیں, انہی لوگوں نے آنا ہوتا ہے, اور یہ مختلف اس میں لوگ انہی کو ووٹ کرتے ہیں, یا ایک کو کریں گے یا دوسرے کو کریں گے یا تیسرے کو کریں گے, لیکن آتے انہی میں سے ہے, باہر کا بندہ تو نہیں ہے نا, ادھر ہی کا رہنے والا ہی بنتا ہے. بالکل. پھر بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ وہاں پہ جو کرپشن کا, دیکھیں اب فنڈز کی بات آپ کر لیں تو فنڈز وہاں پہ جاتے تو ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ فنڈز وہاں پہ جیبوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لگتے نہیں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے, یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا رہا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ سینٹ کے ممبر کیسے بنتے, سینیٹر کیسے بنتے. بالکل ایسی. تو وہ سارا جو ہے نا وہ اب اس سلسلے میں جب اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہو, وہاں پہ لوگ سرداروں, نوابوں سے ان سب کو آزمانے کے بعد جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, غربت بھی ہے, وہ حالات بھی اس طرح ہو جائے, اس کے بعد پھر ان لوگوں میں جس پہ پھر آپ بیرونی مداخلت, جس میں انڈیا, میں کل اس کو سن رہا تھا, وہ جو انڈین وہ میجر گورو جو ہے, ہاں وہ جو ہے اس کو میں سن رہا تھا, تو وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ بالکل وہ خود کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کے کون سے انڈین وہ ہے کہ انہوں نے کسی کا نام اس نے لیا, کوئی حکومتی بڑا عہدیدار تھا, وہ نام مجھے بھول گیا, بٹ وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہاں پہ ہم ٹک ٹاک انٹرفیرنس کر رہے ہیں.
اچھا بلوچستان. یہاں پر جو ایک سوال اٹھتا ہے، دیکھیں پنجاب میں تقریباً 60 سے 70 لاکھ بلوچ آبادی ہے، ٹھیک ہے پنجاب میں، اور یہاں پر 2 وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطلب بلوچ ہیں ایتھنیکلی. یہ عثمان بزدار بلوچ تھا، کیونکہ ان کا بارڈر تو بلوچستان کے ساتھ. اور اس سے پہلے جو کھوسا صاحب تھے وہ بھی بلوچ تھے. 2 بلوچ پنجاب میں نہیں ہیں. سندھ میں جو سے ہیں پنجاب اور بلوچستان سے بھی زیادہ بلوچ سندھ میں آباد ہیں. تو ان دونوں علاقوں میں جہاں پر تقریباً بلوچستان کی آبادی سے زیادہ بلوچ آباد ہیں ان کو شکایت نہیں ہوتی، لیکن ان کو شکایت کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلوچ صرف پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں تو یہ پورا جو بیلٹ ہے، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ اور اس طرح، پھر آپ آتے جائے کے پی کے میں جب آتے ہیں ڈی اے خان میں بلوچ بہت بڑے بڑے خاندان ہیں، فیملیز ہے، ہم خود ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں. ادھر ہے، سندھ میں ہے، ہر جگہ پہ ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ اب یہ بن چکا ہے کہ وہاں پہ ان کے جو جینون گریونسز تھے وہ ماضی کی حکومتوں میں یا جو بھی حکومتوں ابھی رہے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان سے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. جی انوار الحق کاکڑ کا تعلق کہاں سے تھا؟ جی بلوچستان سے. وزیر داخلہ بھی بنوایا گیا. بلوچستان سے سرفراز بگٹی نہیں تھا. چیف جسٹس جو سے آئے. ہاں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے نہیں تھے. چیئرمین سینٹ سنجرانی کدھر سے تھے؟ بلوچستان سے نہیں تھے. اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہاں پہ جب ان کو بنایا گیا ہے یا یہ جب بن جاتے ہیں، اب بدقسمتی یہاں پہ یہ ہوتی ہے نا کہ جب وہاں کے مسائل کی بات آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ، تو میرے خیال میں کہ ان لوگوں کو جن کو اسٹیٹ نے اتنی عزت دی، اتنے بڑے بڑے عہدے، ملک وزیر 24.5 کروڑ پاکستانی عوام ہے، اس میں اگر انہوں نے انوار الحق کاکڑ ہمارا دوست ہے، لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا یار، 24.25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم اس کو بنایا گیا. اس کا بھی تو ایک کردار تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہمارا پرابلم ہے اچھی ٹی وی ٹاک شو کر لیں، یا جو ہے نا انگریزی بہت اچھی بولیں، یا بڑی اچھی سپیچز کریں. اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا جی. بات یہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر بھی اس وقت جب چمن میں وہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو یہ ملک کا وزیر اعظم تھا. میں آپ کو ایمانداری سے ایک چھوٹے لیول پہ ایک منسٹریل لیول پہ صوبے میں تھا، لیکن جب خڑکا مرکا واقعہ ہوا تو میں خود وہاں پہ پہنچا. کیونکہ جب میرا علاقہ ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا تو مجھے وہاں پہ پہنچنا چاہیے. اس وقت تک میں اٹھ نہیں رہا تھا جب تک مسئلے کا کوئی میں نے سر پیر ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں. اب لیکن وہاں پہ جب اتنا بڑا مسئلہ تھا تو ان سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے لوگوں کے پاس چلے جائیں. اچھا اجمل بھائی، یہاں پہ میں آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنے لگا کہ مہرنگ بلوچ کا جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے دور میں ہی ہوا، اور اس میں واٹر کینن چلائی گئی اور پولیس نے بھی ان کے بندے گرفتار کیے، تشدد ہوا. اگر یہی پروٹیسٹ شہباز شریف دور میں ہوتا تو کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ میرا نہیں. اور سرفراز بگٹی صاحب کو ملک کا وزیر داخلہ بنایا گیا اور آج وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ جب اتنے بڑے بڑے کرسیوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ان کرسیوں کے کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. پھر مسئلہ وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کر نیریٹو آپ نے سیٹ کرنا ہے. نیریٹو اسلام آباد سے انگریزی منہ سیدھا الٹا کر کے اگر میں کہنا شروع کر دوں جی تو میرے وزیرستان کے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ اجمل کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں گے تو تب جا کر آپ کی بات کو کوئی سمجھے گا. پھر آپ کے اوپر اپنے علاقے اپنے زمین کا ایک حق بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا. وہاں گراؤنڈ پہ آپ کو پھر جانا بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ ملک کی ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی لے لیتے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان بڑے بڑے کرسیوں کو انجوائے کیا ہے، اگر وہ حق ادا کرتے تو آج مجھے اور آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جس کو ہم ڈسکس کر رہے. بات تو یہ ہے کہ آپ اوور آل بھی دیکھ لے کہ بیچ میں
جن کی ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں جمہوریت، ایک جمہوری نظام کے تحت یہ ساری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے الگ ڈیبیٹ، بٹ ہے تو صحیح نا. جب ہے تو اس کے بعد آج مجھے بتا دیں کہ کرپشن کے حوالے سے آپ بات کر لیں کہ بلوچستان میں جو اتنے فنڈز گئے یہ پیسے وہاں کے عوام پہ لگے ہیں یا نہیں لگے، یہ لوگوں کے جیبوں میں گئے یا نہیں گئے. پھر اسلام آباد کا سروے کر لے، اور پھر جو ہے نا لاہور کا سروے کر لے، اور پھر کراچی کا سروے کر لے، اور آپ چیک کر لے کہ یہاں پہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، جن کے بیچ 20 25 30 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہے، یہ اس غریب بلوچستان صوبے سے تعلق رکھنے والے جس کی محرومیوں کے ہم رونا روتے. اچھا بھائی چلیں، آپ نے اسلام آباد میں ٹائم گزارا ہے، میں نے بھی گزارا ہے، میں نے بھی مطلب اسلام آباد کے جتنے بڑے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے سب سے ذاتی تعلقات ہیں، ملاقات ہے. میں نے آج تک جو سب سے زیادہ جن کے ساتھ پروٹوکول دیکھا ہے وہ بلوچستان والے ہیں، کہ مطلب لیویز کی 2-3 گاڑیاں ہوں گی. آپ نے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھے ہوں گے. میں نے مطلب جن کا بھی آج تک زندگی میں پروٹوکول دیکھا تھا وہ بلوچستان والوں کا دیکھا ہے. میں نے کبھی پنجاب کا کوئی سیاستدان ہونا تو ساتھ ایک گارڈ نہیں ہوتا، کوئی ادھر سے ہو خیبر پختونخوا سے ہو نہیں ہوتا، سندھ سے ہو نہیں دیکھا. سندھ والوں کا تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن جو بلوچستان والے ان کا تو نہیں. اب یہ خیر یہ ٹریڈیشن پنجاب میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیں. وہ اپنا ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہے، جو سابقہ وزیر اعظم ہے، گیلانی صاحب کے بیٹوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کے آگے پیچھے جتنا ہوتا ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں. پنجاب میں بھی آ گیا، ایون KPK میں بھی آ گیا. لیکن میں پھر بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ کلب پنجاب کا بھی ہے، وہ KPK کا بھی ہے، وہ بلوچستان کا بھی ہے، وہ سندھ کا بھی ہے. عام عوام کے حوالے سے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر ٹی وی پہ یا کسی پوڈ کاسٹ میں بھی بات نہیں کرتے، کوئی ایشو پہ تو ہم بات نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف سارا دن ساری رات ٹی وی چینل کو دیکھ کے سارے انہی لوگوں کو ہم نے بٹھایا ہوتا ہے، انہی لوگوں سے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. کوور ایشیا پاکستان کی کیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. IMF کن شرائط پہ آپ کو قرض دے رہا ہے اور کن شرائط کو آگے آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو کوئی ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. فلانے کے بارے میں شخصیات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. اور پھر ایک اور بات یہ دیکھ لیں کہ میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ جو دوسرا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی جگہ پہ سچ بول رہا ہوں. وہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے یا میں جھوٹ بولتا ہوں، مثال کے طور پر میں اپنی جگہ پہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس اتنے دلائل ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو یعنی سچ جھوٹ ایک دوسرے کو منوانے کے لیے ہم بیٹھے میں اور کوئی کام نہیں. اچھا اچھول بھائی یہ بتائیں کہ اب چلیں، اب جو صورتحال ایک کھڑی ہو چکی ہے کوئٹہ میں، مطلب یہ مارنگ لانگو نے جو پروٹیسٹ کیا وہ دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے تھا، اور اس پہ جو مطلب ہم نے دیکھا بھی کہ 2 ڈیڈ باڈیز ایسی تھیں جن کو BLA والوں نے اٹھایا، ان کے پراپر مزار تعمیر کیے گئے، ٹویٹر کے اوپر ان کی تصویریں لگائی گئی ہیں، اور ان کا بھی جو بظاہر ایک ایجنڈا نظر آتا ہے وہ یہی تھا کہ جتنی لاشیں اب حکومت کے پاس ہیں وہ بھی ہم لیں، ان کے جگہ جگہ مزار بنائیں اور پیغام دیں کہ جن لوگوں نے یہ پنجابیوں کو یا دوسرے ہمارے عام لوگوں کو وہ جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے مزار بنا کے. تو اب اس کو ریسٹ تو کر لیا مارنگ لانگو کو، اب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کرنا چاہیے اسٹیٹ کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو پاکستان کا ہمارا آئین ہے اور ایک قانون ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو ٹریٹ کریں گے، اور جو قوانین ہے پاکستان کے، جو آئین ہے، اس کو امپلیمنٹ اگر آپ کرو گے اور بیفور ٹائم کرو گے، یعنی جب ہوگا ایک مسئلہ اس وقت کریں گے، تو اس کا کوئی ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. بلوچستان کے بہت سارے وہ لوگ وہ ملک سے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو گیمیں کھیل رہے ہیں جی وہ اپنی جگہ پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. وہ جو جن کو ناراض کہیں یا جو بالکل اس پہ آ گئے ہیں کہ وہ تو کچھ تو اس میں سے ایسے ہیں کہ جو وہ ناراض ہو گئے کہ جی اس میں الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، وہ تو چلو ایسا ہے کہ ان کے ساتھ تو بات چیت کی جا سکتی ہے کہ چلو یار اس دفعہ آپ لوگوں کی باری نہیں، اگلی دفعہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ تو پچھلے 70-76 سال سے یہی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کو تو راضی کیا جا سکتا ہے.
چلو اس دفعہ جو ہے نا سرفراز بگٹی صاحب کو موقع دیا گیا ہے کیونکہ سرفراز بگٹی کو، اب سرفراز بگٹی کو ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ ڈیلیور تو اس نے کرنا ہے نا جی. جب سرداروں نوابوں کو آپ نے مطلب کہ وہ ایک سائٹ پہ ہے، اگر اوور آل آپ دیکھ لیں تو رسپانسبلٹی تو سرفراز بگٹی پی ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو وہ ہے. اب وہاں پہ ان چیزوں کو حل بھی کرنا ہے. پھر مسئلہ آپ کا اور ہے، آپ سرداروں اور نوابوں کو اور بڑے لوگوں کو تو آپ ایڈریس کرتے ہو، مسئلہ تو وہاں کا 70% جو انڈر 30 یوتھ ہے، 70% ہے بلوچستان کا انڈر 30 یوتھ ہے. اس کے لیے ہم نے کیا میکینزم بنایا، اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار بنایا کہ ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہو، ایک ڈائلاگ ہو، ان کے وہ جو بچے ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے، بجائے کہ وہ اس طرف ہماری اس طرف کہ نہ ہو کہ وہ اس کو دوسری طرف کوئی لے جائے، ان کے دماغوں کو کوئی خراب کرے. اس کے لیے بھی تو میکینزم بنانا ہے. وہ جناب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اسلام آباد کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر یا لاہور کی کسی یونیورسٹی میں لمز میں بیٹھ کر اور میں اس پہ یہ لیکچر دوں کہ جی بلوچستان کے یہ مسائل ہے. وہ اس سے نہیں ہوگا، وہ وہاں پہ جا کر آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا اس یوتھ کو گراؤنڈ پہ، اس کی زبان میں، کیونکہ لٹریسی ریٹ تو آپ کو پتہ ہے نا. جی جی. وہ اپنی ان کی زبان میں آپ کو پیار محبت سے کچھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہوگا. جہاں پہ ڈنڈا، جہاں پہ کوئی دہشت گردی میں انوالو ہے، جہاں پہ ملک کے خلاف نیریٹو میں یا ملک کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ہندوستان کی طرف سے جو انٹرفیرنس ان کے علاقار بنے ہوئے، ان کے ساتھ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. لیکن وہ کتنے لوگ ہیں؟ 5-6 ہزار. تو ان لوگوں کے ساتھ وہ، لیکن یہ بقایا کا بھی تو آپ نے کچھ سوچنا ہے یار. بقایا سوچنے کے لیے آپ کو کوئی میکینزم تیار کرنا ہوگا یوتھ کو، اور اسپیشلی جو نیا نسل ہے ان کو یہ بتانا ہوگا کہ جناب سارے یہ فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے کہ جی بلوچستان کے اوپر کتنا پیسہ آیا، کتنا خرچ ہوا، اور کون اس کا رسپانسبل ہے، اور کس میں اس میں چوری چکاری ہوئی ہے، فنڈز میں غبن ہوا ہے، کاغذات میں ہے، فائلوں میں ہے، گراؤنڈ پہ نہیں لگی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ عوام کے سامنے رکھو گے نہیں، وہ تو پھر یہی کہیں گے نا جو ابھی نیریٹو بن رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، کبھی کہتے پنجاب کروا رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو ہے ہی ہے. اور پولیٹیکل جو آپ کا پولیٹیکل جتنی بھی سیاسی جماعتیں، مثلا میں آپ کو ابھی بتا دوں سندھ کے حوالے سے، اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی اس وقت بلوچستان میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. بالکل. جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کیا پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو، ابھی زرداری صاحب تو گئے تھے، لیکن وہ بھی تو اسی ایلیٹ کلب سے ملاقات کر کے اور وہی منسٹر، اور وہ بھائی عام عوام کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہاں پہ جانا چاہیے، وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیے. ینگ بھی ہے، پارٹی کی بھی اس کی حکومت ہے. دیکھیے ذمہ بھی تو آپ کو لینی ہوگی، صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی حکومت ہے اور بقایا کام جو ہے نا بھائی لوگ آپ لوگ کرے اور گالیاں آپ کو پڑے، اور ہم جو ہے نا وہ پھر سندھ میں ابھی جب یہ نیرو کا مسئلہ تھا ایک دفعہ ہم نے وہ کیا، نیرو والے مسئلے پہ آپ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سندھ اسمبلی سے باقاعدہ قرارداد اس کے خلاف پاس کیا جاتا ہے. بھائی صاحب 2 صوبائی حکومتیں آپ کے پاس ہے، 2 عدد گورنری آپ کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہے، صدر آف پاکستان کا عہدہ آپ کے پاس ہے، اور کیا دے؟ اگر کوئی چیز اور رہ گیا تو وہ بھی میرے خیال میں ان کو دے. لیکن اسی حکومت میں رہ کر اب یہ کیا ہوتا ہے، جی جی ان کو پتہ ہے، اندر سے ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یار اتنے بڑے فیصلوں میں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا. لیکن عوام کے لیے، سیاست کے لیے ایک ایسا نیریٹو پینک دیا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ جی ہمارا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے، اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اب آپ مجھے بتائیں کہ گورننس کا مسئلہ ٹوٹلی حکومت کی ہوتی ہے. فوج کے حوالے سے
ابھی یہ اس دن یہ کل ایمل ولی خان کو میں سن رہا تھا, کسی نیشنل ٹی وی پہ ایمل ولی خان کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہاں پہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ ہمیں ان بکیڑوں سے, یا یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا کہ ان سے آپ ہمیں ادھر سے ہم فارغ ہوں گے تو ہم تو سرحد پہ جانے کے لیے ہمیشہ تیار ہو, ہم بھی ابھی بھی سرحد کو تو ہم وہ کر رہے, جو سرحد کو محفوظ کرنا وہ تو ہم کر رہے. مطلب دیکھیں, آپ نے یہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے تو بھی فوج, یہاں پہ زلزلہ آ جاتا ہے تو بھی فوج, یہاں پہ کوئی آفت دہشت گرد سب کچھ, وہ ساری کچھ جب انہوں نے ایون یہاں تک یار پریویس بھی ابھی بھی کہ قرضہ بھی باہر سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں, دوست ممالک کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, وہ بھی فوج کی ذمہ داری, وہ بھی وہ کرے. بھائی صاحب آپ لوگ کس لیے اتنی بڑی کیبنٹ آپ لوگوں نے ادھر بنا دی, صوبوں میں جتنی بڑی بڑی کیبنٹ, اچھا وہ پارلیمنٹرین کی تنخواہ تو چلو آپ لوگوں نے 2,18,000 سے 5,19,000 پہ پہنچا دی, اس پہ آپ لوگوں کو صبر نہیں آیا. اس کے بعد اتنی بڑی کیبنٹ کی وزیروں مشیروں کی تنخواہ کو بھی وہ 2,18,000 سے پتہ نہیں ان کو بھی 5,19,000 پہ لے گئے. اب اس میں کیا ہوا, اس میں یہ ہو گیا کہ ایز اے میں نے میری تنخواہ وہ 5,19,000 پہ وہ پہنچ گئی ہے. اب اگر میں منسٹر ہوں وہ الگ سا ہے, وہ پر مطلب 10-15 لاکھ روپے تو یہ بقایا پرکس, پریویلیج, پیٹرول, یہ وہ پو پا, یہ جو گاڑیاں آگے پیچھے وہ الگ. اب اتنے بڑے آپ کے کیبنٹ فیڈرل حکومت کے لے کر, پہلے فیڈرل حکومت, آپ مجھے بتائیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہوں کہ جب بلوچستان میں یہ لوگ نہیں جاتے, وہاں کے عوام کے اندر, وہاں کے کالجز سکولز میں, وہاں کے لوگوں میں جائے نا, لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, ایسے خیبر پختونخوا میں جائے, وہ کرم والے وہاں پہ کتنے عرصے سے مر رہے, کوئی گیا وہاں پہ, ہم کہہ کرتا گویا کہ یار جائے. وہاں بنوں میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, وہ جو ابھی بیچ میں جو دھماکہ ہوا اس میں خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے, ہمارے افواج کے لوگ بھی شہید ہوئے, سارے. وہاں پہ کوئی گیا کیوں؟ جب آپ لوگوں کو اون نہیں کرو گے, جب آپ گورننس اس طریقے سے نہیں کرو گے, جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے فرحان وہ آپ پوری نہیں کریں گے, چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو. تو مجھے یہ بتا دے کہ وہاں پہ آپ پھر بات کریں گے کہ جی یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب اس کا پولیٹیکل حل کیا ہے؟ فوج کا کام ہے آپریشن کرنا, فوج کا کام ہے آپ کے سرحدات کا, ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی. آپ اپنی فوج کو گلیوں میں, کوچوں میں, پولیس والا کام آپ ان سے جب لیں گے تو اس میں پھر جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپریشن ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک پولیٹیکل جو آپ کے کام ہیں, صوبائی حکومتوں کا کام ہے, گورننس کے کام ہیں, وہ آپ کو کرنے ہوں. یہ گڈ کپ اور بیڈ کپ والا کام چھوڑ دے. رسپانسبلٹی, بڑی کرسی لینا آسان ہے لیکن اس کو چلانا مشکل ہے. اب میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہے طاہر داوڑ ایک ایس پی تھا یہاں پہ, اسلام آباد سے اغوا ہو گیا تھا اور اس کا افغانستان میں اس کی لاش تھی. میں وہاں اس وقت صوبے کا منسٹر تھا. ہوا یہ کہ وہاں اس کی لاش کو لانا تھا افغانستان تورخم بارڈر سے. یہاں سے شہریار افریدی صاحب اس وقت یہ تھے نہیں اسٹیٹ منسٹر داخلہ کے, یہ آگے ہیلی کے ذریعے آگے. اچھا وہاں سے میں تو اور شوکت یوسفزئی بھی تھے, تو ہم 3 لوگ چلے گئے. جب وہاں پہ ہم گئے تورخم پہ, تو وہاں پہ جو ہمارے وہاں پہ سیکٹر کمانڈر تھے فوج کے, تو انہوں نے ہمیں بتایا, ہم تو لاش لینے گئے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کیونکہ یہ تو انٹیریئر لیول پہ یا وزارت داخلہ لیول کا کانٹیکٹ. وہاں پہ جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی وہ تو کہہ رہے افغانستان سائڈ والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب بھی وہ جو لاش ہے وہ تو وہاں پہ جو اس سائڈ کے قبائلی ہے ان کے پاس ہے, اور وہ لاش تب دیں گے کہ ان کے ساتھ جرگہ کیا جائے. اچھا اب یہ عصر کا وقت ہے اور ساری پاکستان کی میڈیا ٹی وی چینل ہمیں دکھا رہے. وہاں پہ جب بات آئی تو
مجھے کہا گیا, میں نے کہا کہ نہیں میں تو وہاں پہ جاؤں گا. مجھے اپنے جو وہاں پہ وہ جو ہمارے افواج کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سر وہ تو آپ کے پاس پاسپورٹ ویزا اور وہ ساری چیزیں تو یہ, میں نے ادھر وہ اس سائڈ والوں سے بات کی ہے کہ یار میں بینگ وزیرستانی, میرا ایک منسٹری کو اپنی جگہ پہ, لیکن میں خود جاؤں گا اور اگر جرگہ بھی کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے میں خود جاؤں گا, لے کر آؤں گا. آپ یقین کریں کہ وہ بارڈر میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر اس وقت تھے, وہ بھی وزیر تھے ہمارے قوم کے تھے خیبر کے, محمود اسلم, وہ اور میں دونوں گئے. وہ چونکہ میں جا رہا تھا اس نے مجھے کہا سر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. ہم گئے وہاں پہ, ایک گاڑی میں ہمیں بٹھایا اور تقریباً کوئی 8-10 کلومیٹر آگے لے جا کر ایک سنسان جگہ پہ, ایک جگہ تھی وہاں پہ, اس وقت تو افغانستان میں وہ اشرف غنی کی حکومت, وہاں پہ جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا جس طریقے سے, یعنی وہ پشتوں میں ہمیں صرف ایون یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ دال خور اور پنجابی اور یہاں تک ہارٹ ٹاک ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ, ہاتھاپائی بس سر رہ گئی تھی, بقایا سارا کچھ ہوا. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی صاحب ہم یہاں پہ جرگہ کرنے آئے. آپ لوگوں نے کہا جرگہ میں ہم نے یہ لاش, یہ پاکستانی ہم نے لے کر جانا. بہرحال اتنے دیر بعد اس لاش کو ہم لے کر آئے, بعد میں محسن داوڑ بھی اتر آ گیا, وہ لاش لے کر آئے, اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کر لے کر آئے. ہم نے تو کبھی پاکستان سے, اپنے ملک سے اس چیز کا, اس وقت کے کور کمانڈر پشاور اور وہ سارے موجود تھے جب ہم وہ لاش لے کر آئے, تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ جو رسک آپ نے لیا ہے, اتنا بڑا رسک جو ہے نا یہ آپ نے بہت بڑا وہ کیا. تو ہم نے تو تمغہ نہیں مانگا نا, آج کل تو ویسے بھی تمغے جو ہے نا بڑے تقسیم ہو رہے, ہم نے تو کسی سے تمغہ نہیں مانگا, کیونکہ ہم یہ ڈیوٹی میں سمجھتا تھا, ایز اے پاکستانی بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ رہا تھا, ایز اے علاقے کے بھی ڈیوٹی سمجھ رہا تھا کہ یار یہ میرا کام ہے, یہ میں نے کرنا ہے, چاہے اس میں زندگی ہو چاہے اس میں موت ہو. تو کہنے کا مطلب یہ تھا, یہ مثال, اس طرح کے بہت سارے مثالیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پھر آپ کو خود گراؤنڈ پہ جانا پڑتا ہے. وہاں پہ ہماری فوج تو اندر نہیں جا سکتی تھی نا جی, تو وہاں پہ جانا کس نے تھا؟ تو وہ توکل میں نے کیا کہ اب چونکہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے کہ وہاں ٹی وی پہ سارے چینل دکھا رہے اور ہم خالی ہاتھ واپس لوٹ کر جائے کہ جی 2 صوبے کے منسٹر تھے اور 1 وفاق کا منسٹر تھا اور لاش بغیر لیے ہوئے آ گئے, ہم لے کر آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک خیبر پختونخوا کی صورتحال میں میری یہی بات ہوگی اور بلوچستان کے حوالے سے کہ خدا را عوام کو ڈائریکٹ ایڈریس کرے, یہ سرداروں اور خانوں اور نوابوں کے چکر سے نکلے, ٹھیک ہے. ان کو یہ جو کرسیوں پہ کوئی ناراض ہیں یا کوئی مسئلے ہوئے ہیں, میں تو اس کا بھی کہوں گا کہ ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ ان فیصلوں کو ریورس کرنا چاہیے, میرے خیال میں جو ملک کے حق میں ہو. اور رہ گیا ایسے لوگ مثلا جیسے یہ بی ایل اے ہے یا اس طرح کی جو ملک میں وہاں پہ صوبے میں دہشت گردی کر رہی ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے یار. اس میں کون سی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ایز اے پاکستانی. پھر تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم پھر اپنے آپ کو پاکستانی تو نہ کہیں نا, کیسے اس کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اور جو بھی اس کا حمایت کر رہے اور جو اس کے حمایت یافتہ ہو ان کا بھی. بقایا مسنگ پرسن والا مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ ہے, میرے خیال میں کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو لوگ ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں جیسے ڈاکٹر مالک بلوچ ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان کے سے بات کرنی چاہیے. سب کو جو ہے نا سب کے جو توڑے خفگیاں ہیں, وہ جو چھوٹے ناراضگیاں ہیں اگر ہے تو ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. تو چلیے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا مت بھولیے گا, لازمی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.